अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ साहब एक और गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से IMF ने कुछ तफसीलात मांगी हैं, कुछ मजीद सियासी खबरें हैं पाकिस्तान से, और गजा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ट्रंप का जो अमन मुआहिदा है उसके नतीजे में क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर उन पे भी रोशनी डालें। लेकिन सबसे पहले आपके मुल्क के वजीर आजम एक और गैर मुल्की दौरे पे रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल, मैं ये दुरुस्त कह रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं। अभी तो वो सऊदी अरब, बरतानिया, अमेरिका, फिर बरतानिया, और बरतानिया में उन्होंने क्याम जो है कुछ एक्स्ट्रा दिन किया। पहले कहा गया कि 29 सितंबर को वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ दिन वहां पे रुके रहे। एक आधा दिन पहले उनकी वापसी हुई थी। अब वो मलेशिया के दौरे पे रवाना हो गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। PM ऑफिस के ट्विटर जो अकाउंट है वहां से इस चीज को शेयर किया गया कि जी 3 रोजा उनका दौरा है ये मलेशिया का। क्या आपको मालूम है कि आपके मुल्क के सदर ऑलरेडी इस वक्त UAE में हैं, वो निजी दौरे पे हैं। पता नहीं 5 दिन वहां पे रहेंगे, 10 दिन वहां पे रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब वजीर आजम भी गैर मुल्की दौरे पे चले गए। आपने दुनिया में कहीं पे ऐसा मजाक देखा है कि एक तरफ से ये आते हैं, दूसरी तरफ ये चले जाते हैं। पहले सदर साहब जो है 10 दिन के लिए चीन चले गए थे। ये 17 सितंबर को गए हैं और अक्टूबर की गालबन 3 तारीख को इनकी वापसी हुई है, या 4 तारीख को। इतने दिन ये बैरून मुल्क रहे। एक महीने के अंदर यानी 15 दिन ये तकरीबन मुल्क से बाहर रहे। अब ये दोबारा मलेशिया चले गए और कहा यह जा रहा है कि वहां पे जाके मईशत के हवाले से बात होगी, वहां पे जाके इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात होगी। भाई अब तक जो इन्होंने दौरे किए हैं, मैंने आपसे पहले भी ये शेयर किया था कि इस साल में ये तकरीबन जो है 40 दिन से ज्यादा गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। 40 दिन से ज्यादा, यानी एक साल के अंदर 1 महीने से ज्यादा तो इनका बाहर गुजरा, और अभी साल पूरा नहीं हुआ उसमें मुख्तलिफ ममालिक के ये दौरे कर चुके हैं। क्या आपकी मैशत में कोई बेहतरी आई है? दुनिया में कहीं पे आपने ऐसा मजाक देखा है कि इन्होंने जहाज का इंजन नहीं ठंडे होने दिया? इधर से जहाज उतरता है, उधर चले जाते हैं। एक जहाज बंदा छोड़ता है, दूसरा उड़ा के ले जाता है। जो जहाज अमेरिका इंग्लैंड गया हुआ था वो पहले जापान गया हुआ था, फिर वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया। अब ये एक छोटे जहाज के ऊपर ये मलेशिया जा रहे हैं। क्या ऐसी कौन सी क्यामत आई हुई है, या कौन सी ऐसी कामयाबियां हैं जो इन्होंने समेट ली हैं? ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। ये नून लीग के किसी बंदे ने ट्वीट किया हुआ है कि कामयाबियां समेटना शहबाज अपनी अगली परवाज पर। कौन सी ऐसी कामयाबियां समेट ली हैं 3 सालों के अंदर जिसकी वजह से आवाम को कोई रिलीफ मिला हो? इस वक्त हालत यह है कि जो आपकी बेसिक दवाइयां हैं उनकी कीमतों में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। मैं थोड़ी सी आपके साथ अगर तफसीलात शेयर करूं कि आपकी शुगर की दवाई हो जाए, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई हो जाए, जो भी दवाइयां हैं इंपॉर्टेंट दवाइयां, हर दवाई की कीमत में इजाफा हो रहा है इस वक्त जनाब। शुगर, खांसी, एंटीबायोटिक्स, जितनी भी दवाइयां हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। और बताया जा रहा है कि 1076 रुपए में फरोख्त होने वाली शुगर की जो दवाई थी अब वो 1255 रुपए की हो गई है। खांसी का शरबत जो आम बंदे को मिलता था 80 रुपए का, वो 200 रुपए का हो गया। यहां पे ये कहते हैं जी 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है महंगाई, और मईशत बड़ी तरक्की कर रही है। क्या आपको उसके समरात मिल रहे हैं? क्या कहीं पे आपको फील हो रहा है कि माशी तौर पे कोई तरक्की हो रही है? अब मुल्क की मईशत की हालत ये है कि ये सामने आप IMF के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देखें कि IMF ने इनसे क्लैरिटी मांगी है। इनसे पूछा है कि जो आपने डेटा हमारे साथ शेयर किया है उस डेटा के अंदर तो कई अरब डॉलर का गैप है, वो डेटा मैच नहीं करता, हुकूमत के अपना डेटा मैच नहीं करता। ये हालत हो चुकी है। और फिर पाकिस्तान ने उनसे एडमिट किया, इस खबर के अंदर लिखा हुआ है, पाकिस्तान रिपोर्टेडली एडमिटेड टू द IMF that the trade data submitted to Geneva based International Trade Center ITC by Pakistan Bureau of Statistics was not comprehensive and that some important figures were missing from its reporting. ठीक है, अब वो ये खुद मान रहे हैं कि जनाब कुछ हमारी फिगर्स इधर उधर हो गई। आप भाई आपके मुल्क का डेटा आप इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे दे रहे हैं, कैसे उसके अंदर ऐसे हेरफेर हो सकता है? कैसे उसके अंदर ऐसे एक तरह से तजाद हो सकता है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी ये गलती से हुआ है, ये जो है जानबूझ के नहीं किया गया। लेकिन IMF ने इनसे क्लैरिटी मांगी है, इनसे पूछा कि भाई ये जो अरबों डॉलर का डेटे के अंदर एक तरह से तजाद है, डेटा मिलता नहीं है आपस में, उसकी आप हमें तफसीलात बताएं। अच्छा, दूसरी जानिब मुल्क की मईशत में जहां पे ये बेहतरी के दावे तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन IMF की इंग्रेस जो है, IMF का जो आप जिसे कह सकते हैं मदाखलत जो है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले हमने देखा कि IMF ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। अब शहबाज राना साहब ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि IMF की
ریکویسٹ نہیں ہوتی، ان کا حکم ہوتا ہے. انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ ہمیں ریکوڈک پر بریفنگ دیں. اب وہ جو پاکستان کی معدنیات والے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی وہ بریفنگ مانگ رہے ہیں. وزارت خزانہ اس کے لیے تیار ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کا ریکوڈک کے ساتھ قطعاً کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم نے آئی ایم ایف جو ضرورت سے زیادہ ایکسس دیا ہوا ہے ان کو. ہماری معاشی خود مختاری اس وقت مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہاتھوں یرغمال ہے. جناب یہ شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں. آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جناب گورننس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی عدلیہ کے اندر بھی مداخلت کر رہے ہیں، وہ معدنیات والے معاملے کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بریفنگ دیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کی معیشت اتنی ترقی کر رہی ہوتی ہے، اگر آپ کی معیشت اتنی بہتر ہو رہی ہوتی تو آئی ایم ایف کا اثر و رسوخ تو کم ہوتا. لیکن یہاں پہ آئے روز آئی ایم ایف کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف شہباز کامیابیاں سمیٹنے کے لیے ملیشیا چلے گئے ہیں، اور آپ کے صدر جو ہے وہ یو اے ای میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک کے اندر رہتے ہی نہیں ہیں. کیا ان کو کوئی ملک میں کام نہیں ہے؟ کون سا ایسا سربراہ ہوتا ہے جو آئے روز اتنے زیادہ دورے کرے، ایک دورہ ختم نہیں ہوتا دوسرے دورے کے اوپر یہ چلے جاتے ہیں. اب نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کاروباری لاگت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، انرجی بہت مہنگی ہے، انٹرسٹ ریٹ کافی اوپر ہے، ڈنڈے کے زور پر کرنسی کو سٹیبل کیا ہوا ہے، مارکیٹ فورسز نے سٹیبل نہیں کیا. کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں. گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کے جا کے ایجپٹ کے اندر پلانٹس لگا رہے ہیں، وہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، کیونکہ انرجی کی کاسٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. پھر جو انویسٹمنٹ کی اگر آپ بات کریں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آج کی خبر ہے، اور خبر کے مطابق پاکستان کے اندر جو آئل اینڈ گیس کے بلاکس ہیں، 23 بلاکس کے لیے بڈنگ مانگی گئی تھی کہ عالمی کمپنیاں اس کے اندر بڈ کریں گی. 22 میں کسی نے بڈ ہی نہیں کیا، یعنی 22 پروجیکٹس کے اندر کسی نے بڈ ہی نہیں کیا. صرف ایک کوئی بڈ آئی ہے ایک پروجیکٹ کے اوپر یا ایک بلاک کے اوپر. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت سرمایہ کاری کا جو ماحول ہے وہ کتنا سازگار ہے، اور لوگ کتنے ولنگ ہیں یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے. کچھ لوگ پروکٹر اینڈ گیمبل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کمپنی نے ری اسٹرکچر کیا ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی ملک چھوڑ کے جا رہی ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں. بھائی وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، ری اسٹرکچر کے نام پہ جائے یا جس مرضی نام پہ جائے، اور کوئی ایک کمپنی تو نہیں چھوڑ کے گئی. اگر یہ مارکیٹ اتنی زبردست ہوتی، یہاں پہ اکانومی فلرش کر رہی ہوتی، یہاں پہ لوگ پیسے کما رہے ہوتے، تو دنیا کا کون سا کاروبار ہے کہ جو جہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہو وہ اس مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لے اور کسی اور جگہ پہ چلا جائے؟ تو ایک نہیں متعدد انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے گئی ہیں جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے، لیکن ان کے غیر ملکی دورے ختم نہیں ہو رہے. اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پی ایم ایل این نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کچھ دن پہلے کا ٹویٹ ہے یہ، کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف گفٹس 40 more electro buses to لاہور. گفٹ کیا مطلب؟ یہ تحفہ کس چیز کا؟ یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ گفٹ تو وہ ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی ذاتی جیب سے کسی کو گفٹ دیا ہو. گفٹ آپ عوامی پیسے سے تو عوام کو گفٹ نہیں کرتے، یہ تو عوام کا پیسہ ہے، انہی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. لیکن اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اور ایک کوسچن کیا تھا انہوں نے حکومت پنجاب سے. انہوں نے لکھا تھا کہ کوسچن از واٹ واز دا پروسیس آف ایکوائرنگ دیز بسز، یعنی کس عمل کے تحت کیا پروسیس ہوا، یہ بسیں کیسے خریدی گئیں، ٹینڈر کب دیا گیا یا ٹینڈر نہیں دیا گیا، کون اس بسز کو پرووائڈ کر رہا ہے، کون سی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے، کاسٹ کتنی ہے ہر بس کے اوپر، بس کو چلانے کے لیے کتنا خرچہ آئے گا. اور یہ جو سارے کوسچنز ہیں یہ ضروری ہیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ کیا جو ہے ان سارے اس منصوبے کے اوپر کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کہاں سے ہم بسیں خرید رہے ہیں. لیکن ابھی تک اس جو یہ انہوں نے کوسچن کیا تھا ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. تو فواد چودھری صاحب نے دوبارہ ٹویٹ کیا کہ جناب میں ابھی تک اس کوسچن کا آنسر ویٹ کر رہا ہوں کہ بھائی کیا ہوا. انہوں نے لکھا ہے کوسچن اسٹل پینڈنگ has not been able to respond to these questions، یعنی گورنمنٹ آف پنجاب has not been able. تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو تحفے میں مریم نواز صاحبہ بسیں بانٹ رہی ہیں، یہ بسیں کہاں سے آ رہی ہیں، کدھر سے خریدی جا رہی ہیں، اس پہ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. جتنا بھی عوامی پیسہ خرچ ہوتا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، کلیئر ویب سائٹ ہونی چاہیے. جو بھی پروجیکٹ آئے سب سے پہلے بتایا جائے کہ جی یہ 40 بسیں آئی ہیں، اتنے کی آئی ہیں، اتنا اس پہ عوامی پیسہ خرچ ہوا ہے. جس بندے کا دل کرے وہ جائے وہاں سے ایکسیس کرے اور ساری انفارمیشن اس کے پاس ہو. تو فواد چودھری صاحب یہ انفارمیشن مانگ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا بھی یہ انفارمیشن دیتی ہے. ویسے ہم نے بھی مختلف حکومتوں کو لکھا ہوا ہے
اور ان سے انفارمیشن مانگی ہے کہ جنوری کے مہینے سے اب تک ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، وہ انفارمیشن بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملی. آپ دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو وہ انفارمیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی بسز کے حوالے سے. اچھا جی، ایمل ولی خان صاحب نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا تھا کہ ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، اور پھر انہوں نے بعد میں بتایا کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی ان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. پھر ایمل ولی خان صاحب نے دوبارہ ٹویٹ کیا تھا کہ علی امین صاحب سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ان کو اور ان کے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرے گی. یہ ایمل ولی خان صاحب کی جو آخری ٹویٹ ہے ان کے پیج کے اوپر، جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے علی امین صاحب کا. بیچ میں اس طرح کی خبریں بھی آتی رہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے جو افسران ہیں انہوں نے پولیس کو واپس بلا لیا اور ایمل ولی خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے. اور ایمل ولی خان صاحب کی بھی آخری ٹویٹ اسی حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سچویشن مزید کلیئر ہوگی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ طلال چودھری کے ساتھ جو سپیٹ ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کے بعد وفاقی حکومت نے ایمل ولی خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. جو آخری ٹویٹ ایمل ولی خان صاحب نے کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے the CM پختونخوا علی امین گنڈاپور again contacted me and assured me that the security of me and my family will be intact. اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ ان کا آخری ٹویٹ ہے ایمل ولی خان صاحب کا اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. صدر ٹرمپ صاحب نے غزہ کا ایک نقشہ شیئر کیا ہے جس کے مطابق اسرائیلی فوجیں وہاں سے کس طرح انخلا کریں گی. پہلے مرحلے میں جب اسرائیلی فوجیں انخلا کریں گی تو 55% غزہ جو ہے وہ پھر بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا. آج BBC کے میں خبریں دیکھ رہا تھا، ان کی رپورٹ سن رہا تھا، اس میں نتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے پھر بھی غزہ کا جو دل ہے وہ ہمارے قبضے میں ہوگا. جب ہم چاہیں گے سیکیورٹی کو ہم یقینی بنا سکیں گے. اور اس پلان کے تحت یہ جو وڈرال پلان ہے، جو نقشہ صدر ٹرمپ صاحب بھی شیئر کر رہے ہیں، اگر یہ سارا وڈرال ہو بھی جاتا ہے، یعنی اسرائیل اگر اپنی فورسز نکال بھی لیتا ہے، تو اس کے باوجود 15% غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں رہے گا. اور 15% غزہ کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ فلسطینی، مجھے ریپیٹ کرنے دیں، 1 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکے گا، اپنے کاروبار دوبارہ نہیں شروع کر سکے گا. 1 لاکھ فلسطینی. چند لوگ ہیں جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں. انسانی جان قیمتی ہوتی ہے، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، ایک جان بھی ہو وہ بھی قیمتی ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے فلسطینیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لگتا ایسے ہے کہ ان کی لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی اسرائیل نے غزہ کے اندر فوجی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے. وہ بمباری بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہاسٹیج ہیں بس وہ چھوڑ دیں. اب یہ اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں ہاسٹیج، کیا گارنٹی ہے کہ یہ اپنے وعدے کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ اور ان کا جو وعدہ ہے اس کے اندر بھی یہ 1 لاکھ جو فلسطینی ہیں ان کو اپنے گھروں میں واپس نہیں آنے دیں گے. 1 لاکھ فلسطینی اپنی زمینوں کے اوپر واپس نہیں جا سکے گا. یہ ان کا پیس پلان ہے، یہ ان کا پیس معاہدہ ہے. اور پھر انہوں نے اگین کہا کہ جی ہم جو وہاں پہ بالکل حماس کا خاتمہ کر دیں گے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، وہاں پہ ایک اتھارٹی بنے گی اور وہ سارے معاملات کو دیکھے گی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پیس پلان کے اوپر اگر منوان عمل درآمد بھی ہو جائے تو پھر بھی 1 لاکھ فلسطینی جو ہے وہ بے گھر ہو جائے گا، بے دخل ہو جائے گا. اچھا جی، انڈیا میں آپ کو پتا ہے RSS کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، BBC نے بھی اس کو کور کیا تھا. انڈیاز موسٹ پاورفل ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشن مارکس سینچری، یعنی ان کے RSS کے 100 سال پورے ہو گئے. اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے RSS، دا ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشن whose work played a large role in propelling Indian Prime Minister نریندر مودی ٹو پاور. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کا کام جو ہے یا جس کے ساتھ کام کے نتیجے میں یا جس کی مدد کے نتیجے میں مودی جو ہے اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ RSS جس کو مودی اتنا زیادہ سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ویسے تو بہت ساری اس کی ہسٹری ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں. لیکن جو گاندھی جی کا قاتل تھا ناتھو رام گوڈسے، وہ RSS کا ممبر تھا.
تو بنیادی طور پہ گاندھی کے قاتلوں کی اس وقت حکومت ہے. یہ کبھی بھی گاندھی کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کرتے, نتھو رام گوڈسے کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کرتے. تو یہ اس مینٹیلٹی کے لوگ اس وقت وہاں پہ ریاست کے اوپر قابض ہیں. تو پھر جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بہار کا الیکشن جو ہی شروع ہوا تو وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کر دی. اور ویسے بھی آر ایس ایس کے علاوہ اگر آپ بی جے پی کا رائز دیکھیں نا, کچھ لوگ پاکستان میں مودی کے خلاف بات نہیں کرتے, بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ مودی کا نام لے کے مودی پہ تنقید نہیں کرتے. جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ نام لے کے روز مودی کے اوپر ٹویٹ بھی کرتے تھے, تنقید بھی کرتے تھے, اور سفارتی چینلز کے ذریعے یہ پیغامات بھی آتے تھے کہ مودی کو ایسے ٹارگٹ نہ کیا جائے. مودی بڑا جسے کہ نرگسیت پسند آدمی ہے, اس کو اپنی تصویریں کھنچوانے کا بہت شوق ہے. آپ کو پتہ نہیں کوئی یاد آیا ہوگا کس کس کو اپنی تصویریں کھنچوانے کا بہت شوق ہے. میں مودی کی بات کر رہا ہوں. وہ کہیں پہ بھی کیمرہ ہو, ادھر سے اینگل ہو ادھر سے اینگل ہو, مودی اپنی تصویریں جو ہے وہ کھنچواتے ہیں. اور میں نے ایک دفعہ پورا ولاگ کیا تھا اس کی تصویروں کے ساتھ, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ مودی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سامنے لیپ ٹاپ بھی پڑا ہے, کتابیں بھی پڑھی ہیں, کیمرہ بھی ہے, اور بطخیں بھی گھوم رہی ہیں. اور جس سٹائل میں اس نے وہ اپنی ٹانگوں کو کراس کیا ہوا ہے وہ ایک یوگا کا سٹائل ہے. تو وہ پوری دنیا کو بلکہ اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ میسج دے رہا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا جدت پسند ہے, کہ لیپ ٹاپ بھی ہے, مطالعہ اس کا بہت زیادہ ہے, کتابیں بھی پڑھتا ہے, نیچر سے محبت بھی کرتا ہے, پیچھے بطخیں بھی ہیں, اور اپنی جو پرمپرا ہے یا اپنی روایات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہے, یوگا کے سٹائل میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن دنیا کا کون سا بندہ ہے جو ایٹ دا سیم ٹائم کتاب بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ بھی جو اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے. پر شوق ہے نرگسیت کا مودی کو, اور مودی سم ٹائم اپنی سیکیورٹی والوں کو ڈانٹ دیتا ہے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, کیمرے کے آگے کیوں آگے ہو. اتنا زیادہ شوق ہے مودی کو. شکر ہے کم از کم پاکستان میں کوئی اتنا نرگسیت پسند نہیں ہے, کسی کو اتنا شوق نہیں ہے اپنے فوٹو کھنچوانے کا اور اپنی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں مشہوری کروانے کا. لیکن یہ مودی کا جو ہے نا یہ بڑا شوق ہے. تو یہ مودی صاحب جو ہے ان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اینی وے یہ جو مودی ہے اس کے اوپر پاکستان میں اب اس طرح تنقید نہیں ہوتی, لیکن یہ آر ایس ایس کے ساتھ ساتھ اس کی اگر آپ رائز دیکھیں, ان کا رائز کیسے ہوا بھارت کے اندر. پہلے یہ ان کی جو جماعت تھی وہ جنا سنگھ تھی. یہ 80s کے اندر انہوں نے جب بی جے پی بنی ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں, اگر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, جتنے جنا سنگھ کے لوگ تھے وہ سارے آ گئے بی جے پی میں. ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی, کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملی, الیکشن کوئی کامیابی نہیں ملی. پھر جب ہوا بابری مسجد کا واقعہ, بابری مسجد کو شہید کیا گیا, وہاں سے ان کا رائز ہوا. تو ان کی جو بنیاد ہے, ان کی بنیادی نفرت ہے, ان کی بنیادی اسی چیز کے اوپر ہے. اور یہ ایک سمپل فارمولا ہے سیاست کا یا کسی بھی چیز کا, جو آپ کی بنیاد ہو, جس بنیاد کے اوپر آپ کی بلڈنگ کھڑی ہو, آپ کبھی اس کو اٹیک نہیں کرتے. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹ جائیں گے, نہیں, یہ وہ ان کی بنیاد ہے, اس کے اوپر یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اسی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے وہاں پہ مسائل ہوتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں کبھی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہیں, کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس مودی کو بھی, اس جیسی ذہنیت کے لیڈر کو بھی کچھ لوگ پاکستان میں سٹیٹس مین بنا کے پیش کرتے رہے, اور کچھ لوگ جو ہیں, کچھ بڑے بڑے رہنما اس کے خلاف بیان دیتے ہوئے بھی کتراتے ہیں, اس کا نام نہیں لیتے, اس کے خلاف ٹویٹ نہیں کرتے. یہ آ کے جناب ہماری یہاں پہ شادیوں میں بھی شرکت کرتا ہے اور سب کچھ. ہمیں کوئی اس سے گلا شکوہ نہیں ہے کہ جی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں اچھے ہو رہے ہیں. بھائی ہونے چاہیے, ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, ٹریڈ بھی ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن جو وہاں پہ جس قسم کی مینٹیلٹی اس وقت حکومت کر رہی ہے, جو لوگ اقتدار میں ہیں, ان کا جو رویہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے پھر تنقید ہوتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.